अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिबेट आज का डिस्कशन उलुल अमर के मुतालिक तमाम सामीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे यहाँ डिस्कशन चलेगा हमारे एक भाई सूफी खान जिनका नाम सुहेल अहमद है। इन्होंने हमारा जो प्रोग्राम था उसके हवाले से हमें राब्ता किया कि ये बात करना चाहते हैं। टॉपिक आपके सामने हम अभी शो कर देते हैं। जो लोग हमें अभी फॉलो कर रहे हैं विदाउट एनी डिले टॉपिक की तरफ आते हैं, क्योंकि नहीं पता कि ये कितना लंबा चलेगा। कुछ रूल्स सेट कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट का टाइम दोनों फरीकीन को, दोनों तरफ के लोगों को मिलेगा। हमारी तरफ से मौलाना कासिम दानियाल जो हैं वो सूफी साहब से बात करेंगे। 3 मिनट से ऊपर अगर बात होगी तो मुझे पूरा राइट होगा कि इस टॉपिक को वहीं पर उनको रोक दिया जाए और अगले को बात करने का मौका दिया जाए। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो तय कर लेंगे सूफी भाई और कासिम दानियाल, मौलाना कासिम दानियाल एक दूसरे के साथ। टॉपिक है क्या आगा खान उलुल अमर हैं, और हमारे भाई ने एक मुझे ऑडियो कॉल की थी, उसमें उन्होंने कहा कि मेरा दावा है कि हमारे इमाम जो हैं वो उलुल अमर हैं। इन्होंने ये भी फरमाया कि मुसलमान असल मुसलमान, एग्जैक्ट यही वर्ड है, मेरे पास ऑडियो मौजूद है। इन्होंने फरमाया असल मुसलमान इस्माइली हैं। इसके मुतालिक बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम सूफी भाई। जी मौलाना कासिम दानियाल, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आप आपस में शर्त और शराइत और जो आपकी बात होनी है वो तय कर लीजिए। हमारा माइक म्यूट है, ओवर टू यू। अच्छा, आप पहले बोल रहे थे कन्वर्ट भाई है वो बात करना चाहता है, हमारा अपना भाई है, तो आप बोल रहे थे पहले वो आपको साथ सवालात करेगा, पहले उसका मेरा टकराव होना चाहिए पहले, उसके बाद ये मौलाना साहब कोई आए, मुफ्ती साहब आए, उसके साथ भी बात जरूर हो जाएगी। पहले वो भाई सामने लेके आए, वो क्या कहना चाहता है। ये मौलाना कासिम कन्वर्ट है, रिवर्ट हैं। ये इस्माइली थे और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो है वो इस्माइली मजहब को छोड़ा। आप इनसे बात कीजिए। जी जनाब सूफी साहब, आप कुरान मजीद की आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनू वातिउल्लाह वातिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुम व अहसनु तअवीला। इसके बारे में क्या फरमाते हैं? क्या उलुल अम्र से यहाँ पर प्रिंस करीम खान साहब मुराद हैं? दलील के साथ, मजबूत रेफरेंसेस के साथ साबित कीजिए। अच्छा सर, आप पहले मुझे ये बता दें, मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि मैं बहन को भी बता चुका हूँ कि बात इस तरह चलेगी कि पहले ये बता दीजिए कि उलुल अमर में जो है आगा खान को सामने कर रहा हूँ कि वो मेरा उलुल अमर कह के मैं उसको डिफेंड कर रहा हूँ कि खुदा की जो कुरान की आयत है जो आपने पढ़ा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम, सही है। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, ये आयत आखिर तक है, तो ठीक है, ये कुरान की आयत है, इससे कोई इख्तिलाफ नहीं हो सकता, ये अल्लाह का कलाम है और ये हमें हुक्म है कि इस पे फॉलो किया जाए, उलुल अमर की इताअत की जाए। लेकिन आप किसको उलुल अमर, आप किसको डिफेंड कर रहे हो बहैसियत उलुल अमर? आप कौन से सेक्ट के हैं, जरा मुझे समझा दे, कौन से फिक्के हैं आपके? ठीक है, मैं इस तरफ आता हूँ, पूरा डिटेल से बताऊंगा, लेकिन आपको मैंने कहा कि ये आगा खान मुराद थे, साबित करे से आपने इल्जामी सवाल किया, ठीक है ना। आप ये गोया कि साबित करने नहीं जा रहे, आपने मुझसे इल्जामी सवाल किया कि आप इससे क्या मुराद में। जी सर, एक के लिए मुझे क्लियर होना है। सबसे पहले ये बताए ना मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ, वो किस बैकग्राउंड से, ताकि मुझे बाद में आसानी हो जाए ना, एक दूसरे की इंट्रोडक्शन हो जाए, तब बात। मेरा नाम मौलाना कासिम है, मैं भी रिवर्ड हूँ, पहले इस्माइली था। इन चीजों पे तहकीक कर करके अल्हम्दुलिल्लाह हम रिवर्ड हो गए हैं। और आप कहाँ से, पहले ये तो समझा दे, आप कहाँ से, आप किस एरिया के थे, कब कन्वर्ट हुए? एग्जैक्टली अपना मकाम, अपना एड्रेस, अपना होम वो आपको नहीं कर सकता हूँ। सिटी तो बता सकते हैं ना, सिटी का बता सकते हैं। जी सिटी मैं मुल्क पाकिस्तान से मेरा बिलोंग और नॉर्दर्न एरियाज। जी सिटी तो बता दे, गिलगित सिटी है, कौन कहाँ से है? चतराल से, ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, आपके डेट क्या है कन्वेंशन का, कब हुए, साल हो, 2 साल हो गए? नहीं, साल तो मेरा तकरीबन समझे कि 32 से ऊपर होगी। अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा देखो, आपको कौन से सेक्ट का, देवबंद जमात के हैं, बरेलवी है या अहले हदीस है, ये सब क्लियर हो जाए। मुस्लिम ओनली मुस्लिम, फरोई इख्तिलाफात में हम कभी नहीं जाते भी। अच्छा, तो फिर आप पहले बात पे घटने टेक देते हैं कि आपको कोई फिरका जो है आप तस्लीम नहीं करते हैं, ये बात क्लियर है ना? हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है, हम इसको फॉलो करते हैं यार, मुस्लिम है जी। अच्छा ठीक है, आप पूरे को डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं दरमियान में जो है बरेलवी फिक्ट की मैं अगर हदीस में बात करूंगा, तो फिर आप दरमियान में ये नहीं कह देना कि मैं इसको नहीं मानता हूँ, मैं देवबंद जमात की सकीदे को नहीं मानता हूँ,
صحیح ہے، میں آپ کو درمیان سے میں حوالے دے دوں گا، پھر آپ کو تسلیم سارے کرنا پڑے گا. آپ حوالہ دیں گے صحیح، علماء قرآن کے حدیث اختلافات سے؟ کا گرفت میں بہت مہارت رکھتا ہوں. علماء کی جو قرآن اختلافات ہیں وہ میرے حدیث پاس. بھائی قرآن حدیث سے بات کریں گے، بریلوی کا دیں جی گے جی، میں قرآن نہیں حدیث مانوں سے گا، میں دیوبندی یہی کا بات نہیں بول رہا مانوں ہوں گا، نا، علماء اہل کا جو حدیث کا اختلاف ہے نہیں وہ مانوں قرآن گا حدیث پہ ہی میں، ہے. جو ہے نا قرآن جی حدیث جی سے بات کرے، قرآن حدیث. جی جی. اچھا، میں سب سے پہلے آپ سے میں سوال پوچھتا ہوں. آپ نے اپنے سیکٹر چلو نہیں بتایا. میں بقور فخر ایک اسماعیلی کا اپنے زمانے کی ماں پر فخر کر کے آپ کے سامنے آیا ہوں. میں اپنی تعارف کر رہا ہوں. تو آپ مجھے پہلے یہ بتا دیجیے کہ آپ کا اولی الامر کون ہے؟ آج آپ کس کو ڈیفینڈ کریں گے؟ تاکہ میں آغا خان کو کر رہا ہوں، میرا کلیئر ہو گیا. اب آپ اپنے اولی الامر کا وضاحت کر دیں، تاکہ قرآن کی آیت ہے کہ آپ کس طرح اس فالو کر رہے ہو اولی الامر کو، تاکہ دونوں ایک تقابل ہو جائیں. یہ ہوتا ہے نا، آپ کا ایک دعویٰ ہے کہ خان الامر ہے، اس کو وہ دلیل تو سے ہے، میں ثابت کہہ رہا ہوں کرنا. نا، آپ دوبارہ اس ہاں، بات کو کیوں ریپیٹ کر میں رہے ہیں؟ وہ انکار تو ہے، کر رہا ہوں، میں کلیئر ہے. منکر میں ہوں اس کو نا. ڈیفینڈ کر رہا ہوں. آپ کس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ آپ کو قرآن کی جی آیت کو کس طرح جی، عمل کر آپ رہے ہیں؟ آپ کو اولی انکار الامر کون کر ہے؟ رہے ہیں، یہ بھی وہ بتا دیں اسی تاکہ لیے تو تقابل ہو جائے. بیٹھا ہوں، میں آپ سے بات کرنے کے لیے تو بیٹھا ہوں یار. تو جذباتی پھر کیوں ہو سمجھا رہے؟ دینا آرام سے آیت قرآن چلیں کی، نا. یہ آیت ہے، آپ کس طرح عمل. ایک سیکنڈ مولانا قاسم جب میں دانیال اور صوفی صاحب، ایک سیکنڈ. میں نے یہاں پہ 3-4 دفعہ موقع دیا صوفی صاحب کو، ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید وہ اس چیز کو سمجھ جائیں. صوفی صاحب، جب مولانا قاسم آپ کو جواب دیں گے آپ ان کی بات نہیں کاٹیے گا. جب بات مکمل ہو جائے تو اپنا اعتراض سامنے رکھیے گا. آپ بات کے بیچ میں بات کاٹیں گے، اس طرح ایک مچھلی مارکیٹ بن جائے گی اور سننے والوں کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا. آپ کو آخری وارننگ ہے، مولانا قاسم سے جب آپ سوال کر لیں تو جواب کا انتظار کیجیے. جواب جیسے ہی مل جائے تو آپ کی ٹرن ہوگی. جی مولانا قاسم، آپ جواب کنٹینیو کیجیے اور اس کے بعد صوفی صاحب بات کریں گے. میں بھی چونکہ انہوں نے میرے سوال پر سوال اٹھایا تو جی اب میں بھی اس کی طرف آتے ہیں. اولو الامر تو بہت اولو الامر لفظ ہے. سب سے پہلے آپ آ جائے اولی. یہ اولی کیا چیز ہے؟ نمبر 1 سوال نوٹ کریں، میرے سوالات جواب دینے ہوں گے آپ. اولی یہ کیا لفظ ہے؟ کس سے بنا ہے؟ پہلے لغت میں تو جائے نا، پھر جا کے میں ثابت کروں گا کہ میرا مراد اس سے کون ہے. پہلے آپ کو میرے مخاطب اتنا تو اس کو پتا ہے کہ نہیں ہے کہ یہ اولی یہ کس لفظ سے بنا ہے، اصل کیا ہے. الامر کی تعریف کرے، امر کیا چیز ہے. پہلے جب ہم لغت میں کسی چیز کو نہیں سمجھیں گے، چھلنگ لگا کے تفسیر پہ تو نہیں جائیں گے نا. سب سے پہلے مجھے آپ بتا دیجئے اولی یہ کیا چیز ہے عربی میں، یہ لغت میں کیا ہے، کس سے بنا ہے، واحد جمع تثنیہ ہے، صیغہ ہے، یہ کیا چیز ہے. یہاں پر یہ سبجیکٹ آبجیکٹ مفعول فاعل کیا بن رہا ہے، اسم ہے، ناؤن ہے، ورب ہے، کیا ہے. میرے مخاطب کو یہ پتا ہے کہ نہیں ہے. پھر الامر، اولی الامر ہے نا، امر کسے کہتے ہیں؟ ان کے جوابات دے دے. جب آپ ایک اس پر پہنچیں گے میں کہوں گا میرا اولی الامر یہ ہے. ٹھیک ہے نا، آپ ٹھیک جواب دے سکتے. ہے. جی صوفی صاحب. جی، اولی الف و لام، اولی جو ہے صاحب و مالک کے معنی میں ہے، اور یہ فاعل ہے. اولی کا حکم جاری کرنے والا ہوتا ہے، کام کرنے والا فاعل ہوتا ہے. یہ تو چھوٹے بچوں کے سوالات ہیں، ہم آگے چلتے ہیں ٹائم ضائع کیے بغیر. یہ یہاں آپ فاعل دوسرا نہیں ہے سوال کریں. جناب، یہ یہاں پر فاعل واقع نہیں ہے، غلط کر رہے ہیں آپ. احکامات جاری کرتا ہے صاحب امر. یار وہ آپ ایک مفہوم کا معنی کر رہے ہیں. اولی، یہ اولی اصل میں کیا تھا؟ اولی اصل میں کیا تھا؟ آپ کو عربی کا ایک ورڈ کا نہیں پتا ہے. اولی اصل میں کیا تھا؟ جی مولانا قاسم، ان کو پہلے پورا جواب دے دینے چاہیے جو آپ نے ان سے سوال کیا، اور پھر آپ ان کی غلطی نکالیے گا. صوفی یہ صاحب سبجیکٹ فائل بنا رہے ہیں نا، یہاں فائل نہیں ہو رہا ہے. یہ وہ اولی جی الامر منکم یہاں پر آبجیکٹ ہے، مفعول بن رہا ہے، یہ فائل بنا رہے ہیں. میں اس کو کیسے چھوڑ دوں آگے؟ غلط بات کر رہا ہے. نہیں، ان کو بات مکمل کرنے دیں، پھر آپ ان کی غلطی ٹھیک نکال لیجیے گا. ٹھیک ہے جی ٹھیک صوفی ہے صاحب. ٹھیک ٹھیک. آپ نے ڈائریکٹ امر کا پوچھا تو میں نے بولا یہ فاعل ہے. اول امر منکم، جو تم میں سے ہیں. یہ صحیح، آپ صحیح بولا، یہ مفعول ہے. تب یہ اول امر منکم ہوگا، تب یہ مفعول ہوگا. آپ صحیح بول رہے ہیں. اولو الامر منکم مفعول نہیں ہے، منکم نہیں ہے. اولو مضاف، الامر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ مفعول ہے. آپ کو مضاف الیہ کا بھی نہیں پتا؟ آئے بات کرنے کے لیے، ڈیبیٹ کرنے کے لیے. یہ مجھے پتہ ہے، کتاب اللہ رسول اللہ یہ مذاق ہوتا ہے. آپ عربی بھائی میں کیوں اردش رہے ہو، کیوں چھپ رہے ہو یار؟ آگے چلو. میرے مخاطب کو لغت کے ایک لفظ کا نہیں پتا، میں اس سے گرامرلی سینٹنس پہ کیسے بات کروں جب آپ کو ورڈ کا نہیں پتا؟ آپ گرامر چھوڑ کر اپنے علماء کے تفسیروں پہ آ جاؤ. آگے چلتے ہیں. تفسیر پہ بات پہ جائیں گے، تفسیر پہ بات. میرے مخاطب جو ہے نا، اس کو جب ایک لفظ کا، میرے ایک بچہ شاگرد، میری یہاں جو ہے نا ایک بچی شاگرد بھی تم سے زیادہ جانتا ہے اس کو. پہلے آ جاؤ، یہ اولو پہ آؤ. اولو پہ آ جاؤ. اولو کا اصل کیا ہے؟ صاحب تو ترجمہ کیا آپ نے. اولو کا اصل کیا ہے؟ اولو کا اولا ہے. اولا اولا. شرم کرو یار. یہ جو ہے نا کسی عربی کے
یہ پہلے جماعت کے بچے سے پوچھو کہ یہ زو کا جمع ہے. زو بمانا صاحب، اس کا جمع اولو آتا ہے. زو کا اعراب بتاؤ. اعراب حالت رفع میں کیا آتا ہے؟ حالت نصب جری میں کیا آتا ہے؟ زوی آتا ہے یار. اس سے آگے چلو یار، چھوٹے بچوں کا باتیں کیوں کر رہے ہو؟ زوی چھوٹے آتا ہے، آپ نے بچے گرامر پڑھا ہے نا. تو بچے تجھ سے اچھے، اس کا تجھے مطلب ہے اتنا آپ نہیں پتا، اتنا نہیں گرامر پتا الجھ کہ جاؤ گے. آپ کو زو اولو جو ہے نا وہ زو کا جمع ہے. اس کا ارے مجھے واحد پتہ زو ہے، آتا زوی ہے. زبانی، یہ جس کا زوی زبانی مجھے پتہ ہے. زو والا صاحب ہوتا زو ہے، میں جو نے شروع ہے میں معنی بھی بتایا آپ کو. اولی آپ کا کو مطلب اتنا صاحب نہیں مالک پتا. ہوتا ہے. زو کا صاحب اعراب مالک ہوتا ہے. بتاؤ. زو کا اعراب آپ بتاؤ حالت عربی رفع میں گرامر کیا میں ہوتا ہے؟ الجھ رہے ہو. زو کا اعراب حالت رفع میں کیا ہوتا ہے؟ زوی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ زوی. زو کا اعراب زوی ہوتا ہے. واہ واہ زو یار، کا یہ اعراب کی علم بات لے کریں، کے تو ڈیبیٹ اعراب کی کرنے بات آیا کریں. ہے. کچھ زوی یہ بات میں نا زیر کسرا ہوتا ہے بھائی. لغت کی کتاب دیکھ کر نا ان کو درست کرو. تجھے خود اپنے اوپر شرم آئے گا کہ یار میں زو کا مجھے شرم اعراب نہیں حالت آتا ہے. رفع میں میں اللہ زوی تعالیٰ، آتا ہے. میری بات سنو پلیز. آگے چلو. آپ کو اگر بات کرنی صرف گرامر میں الجھ کر بیٹھو گے تو جس کو گرامر آتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں تو پوری دین سمجھ آ گئی. صحیح ہے. ہاں، جس کو گرامر عربی کے الف بے کا نہیں پتا اس کو قرآن کا خاک پتا ہوگا. تو ترجمہ تو جب آپ کے پاس ہے نا، آپ کتاب کو ہے آپ کے پاس، ترجمہ ہے نا. جب آپ ترجمہ کو ہے. زو کے حالت رفع کا اعراب نہیں پتا، جب آپ کو حالت نصبی کا اعراب کا نہیں پتا، زو مالن رأیت ذا مالن مررت بذا مالن کو آپ زی بول رہے ہیں. آپ کو اتنا نہیں پتا. اتنے جاہل احمق میرے سامنے بیٹھا ہو، میں اس پہ تفسیر پہ بات کروں؟ وہ تو بات کی چیز ہے، وہ آپ بات کر کی بھی نہیں چیز ہے، اس سکتے، پہ آپ کریں کر گے. بھی نہیں سکتے. آپ کے ساری رات آپ کے لیے میں نے وقف کر کے بیٹھا ہوا ہے. آج آپ ہاتھ آئے، آپ کے جیسے بہت سارے آئے گئے، بڑے مجھے مشکل سے امید آپ ہے ہاتھ آئے. مجھے امید ہے آپ بھاگ جائیں گے. امید ہے آپ ایک بار بھاگ جائیں گے. مجھے امید ہے بھاگ لینا پلیز. میں ساری رات تمہارے لیے فارغ کر کے بیٹھا ہوں، آگے چلو لیکن گے، میرا ابھی آگے مخاطب چلو گے. ایسا نہیں جاہل ایک پوری اعظم ہے، اس فرسٹ کو سے رہو گے. علو کی واحد کا نہیں پتا اور اچھا حالت اب پتہ رفع چل گیا نا. نصبی جدی کا نہیں پتا. اب اچھا میں آپ کے ساتھ لغت پہ بات کروں کہ لغت اولی پہ بات نہیں الامر کرو. کے سب پہلے اولی الامر واو پہ ہے، بات کرو. اولی الامر پہ بات کرو پلیز. آگے اس چلیں، کے آپ بعد سے واو ریکویسٹ ہے، ہے، آگے چلیں. اس سے پہلے اطیع اللہ اور اس کے بیچ میں واو ہے. معطوف علیہ کا عطف میں مغایرت ضروری ہے، تو تمہیں کیا پتا چلے گا میں نے کیا بولا؟ اچھا ایک بات سنو. اگر عربی گرامر پہ بات کرنی ہے تو یہ امامت کے چیپٹر چھوٹے ہوتے ہیں، اولی الامر کے چیپٹر صرف گرامر پہ آ جاتے ہیں. صحیح ہے. اگر یار گرامر پہ بات کرنی دیکھو، تو باقی چیزیں آپ چھوڑ کسی دیتے، صرف موضوع پہ گرامر پہ بات بات کریں تو کرو، بتا دیں ٹاپک رکھتے ہیں گرامر کے اوپر. گرامر پہ ٹاپک کسی رکھتے ہیں. موضوع پہ بھی بات کرنے ہو یار، اس کو لغوی اصطلاحی تعریف تو کرنا پڑے گا نا. وہ دیکھو میں آپ بتایا، مجھے ترجمہ کہیں بتایا. جانے کا اولی کہہ الامر رہے ہو، صاحب و مالک ہوتا ہے. اولی کا مطلب آپ مجھے کہہ صاحب رہے ہو مالک کہ ہوتا یار ہے. گلگت سے حنزہ سے اسلام آباد جاؤ، تو پہلے اسلام آباد بتائیں گے، پھر گھر نمبر بتائیں گے، ایڈریس پہ پہنچوں گا نا. جب آپ کو جو موضوع، جس موضوع پہ ہم بات کرنی ہے، اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی آپ کو نہیں پتا، اس پہ ہم کس طرح بات کریں گے؟ میں نے بتایا نا، لغوی معنی میں بتایا صاحب و مالک کا اولی. آپ نے اس کا اردو میں جو بتایا. اب آپ گرامر میں جس الجھ رہے ہو. انداز میں کیا مسئلہ ہے یار؟ سینٹینس سے جس اسٹرکچر پہ اس کو رکھا گیا ہے وہ آپ کو نہیں پتا. آپ نے اس مجھے کو پتہ کیا ہے. بتایا تھا؟ اب میں نے فائل علماء بتایا کے تھا نا، میں نے علماء کی فائل تفسیریں بھی بتایا پڑھی ہیں. تھا. اب آگے چلو گے یہاں تو بات پر کریں یہ پلیز. مضاف آگے الیہ ہو چلو. کر مفعول واقع ہو رہا ہے. آپ نے ہاں اس کو مجھے پتہ فائل ہے. بنا دیا. دیکھو جب ایک چیز کو فائل بناؤ، مفعول بناؤ، معنی میں کتنا فرق آتا ہے. آپ فرق کو آتا ہے ادھر بالکل. سے بالکل فرق پتہ ہے. آتا ہے نا. آپ نے فرق آ جاتا تسلیم ہے کیا، سر. آپ نے لیکن فائل بھی ترجمہ، بتا دیا. جی اچھا یہ ترجمہ میں موجود ہے یہاں پہ پاس. اردو میں سب کو سمجھ میں آتی ہے. اگر آپ گرامر کے الجھ کے بیٹھو گے ٹائم ہمارا ضائع ہوگا. بالکل ہم بالکل. حقیقت ہاں پہ پہنچنا چاہتے ہیں. دیکھو، ترجمے دیکھ کے جب بھی قرآن کی تفسیر کرو گے نا گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ میں جب لوگوں کی آپ کو تفسیریں لے اصل کے آتا عربی ہوں. کا نہیں میں پتا، مسلمانوں کی جب تفسیریں لے آپ کے کو آیا ہوں. لغت کا نہیں پتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کا نہیں پتا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کا نہیں پتا، ترجمہ یہ کریں بھی گے آپ تو نے غلط ترجمے بولا. میں آپ کو پتا عربی ہے. کتابوں میں رضی اللہ نہیں ہے، علیہ السلام ہے. یہ آپ نے غلط بولا. عربی میں جب دیکھو علیہ السلام ہے، رضی اللہ نہیں ہے. یہ آپ نے غلط بولا. واہ صحیح ہے. واہ واہ، عربی کتاب میں آپ کو 10 کتابیں دکھا سکتا ہوں. بہرحال وہ بات کی چیزیں ہیں. آپ جو ہاں ہے، آپ ابھی مجھے اتنا مقابلہ اندازہ ہوا گرامر کہ پہ میرے یا اولی الامر مخاطب پہ کو، یہ بتاؤ. فیصلہ میرے گرامر پہ کرنا ہے مخاطب یا اولی الامر عربی پہ؟ میں صوفی زیرو ہے، صاحب بیچ پہ عربی میں مت زیرو بات ہے. کریں. صوفی آگے میرے صاحب بڑھتا ہی مخاطب نہیں ہے کو سر، جو ہے آگے نا بڑھتا ہی نہیں ہے. عربی کا کگ بھی نہیں آتا ہے، عربی سے ہاں ناواقف ہے. اردو ترجمے پہ آ جاؤ. اردو ترجمے پہ جو ہے پھر آپ اپنا ترجمہ کریں گے، مکھی اپنا کرے گا، مشنری اپنا کرے گا، ادھر بندہ اپنا کرے گا، تو وہ حق تک پہنچ سکتے ہیں. جب تو آپ اردو اپنا کی کرو گے پھر حق تک کیسے پہنچیں گے؟ تو کرو نا، کوئی اردو کر لو. اردو اردو میں جائیں گے، اردو میں جائیں گے، آپ کو کسی عربی شعر کو اردو میں ترجمہ کرو. چلو اپنی زبان کے، غزری زبان کے کسی شعر کو آپ اردو میں ترجمہ کرو، وہ شعر کا مزہ اس میں رہ جائے گا، وہ تو مفہوم مطلب رہ اس جائے کا گا.
شاعر کچھ اور بول رہا ہے، ترجمہ کچھ اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک بات تو پکی ہے کہ آپ کو عربی نہیں آتے، لغت نہیں پتا آپ کو، آگے چلتے ہیں. گرامر پہ گرفت نہیں ہے سر، مجھے ہاں گرامر پہ گرفت اب نہیں ہے. اردو یہی تو ہے نا، عربی گرامر پہ نہیں ہے، رسم الخط پہ نہیں ہے، عربی نہیں بول سکتے، پھر قرآن کی تشریح کرنے کیسے آ گیا؟ عربی گرامر عربی بول سکتا ہوں، پڑھ سکتا ہوں، لیکن گرامر پہ الحمدللہ گرفت نہیں مجھے ہے. عربی گرامر بھی، عربی لغت بھی، عربی تفاسیر بھی، حدیث بھی، ترجمہ بھی، سب کچھ آتا ہے. اسی میں آ کے بیٹھا ہوں یہاں. میرے مخاطب کو نہ عربی آتی ہے، نہ عربی کا سینٹینس پڑھا ہے، نہ مضاف الیہ کا پتہ، نہ فاعل کا، نہ مفعول کا پتہ. چلو آگے چلتے ہیں، اس سے مجھے آگے مضاف چلتے ہیں. علیہ پتہ ہے، مجھے مضاف علیہ پتہ ہے، مضاف جس یار کی طرف مضاف مضاف علیہ ہوتا نہیں ہے. ہوتا ہے، مضاف علیہ نہیں ہوتا ہے، مضاف الیہ ہوتا ہے. مضاف ہوتا مضاف ہے، میری زبان آپ کو مضاف مطلب ہوتا ہے. یہی بھی غلط لگی ہے. الفاظ بھی مضاف آپ کو علیہ نہیں ہوتا پتا. ہے. جیسا میں آپ کو اگزامپل دے سکتا ہوں، رسول اللہ، اللہ کا بس رسول، اب جہاں درمیان ایگزامپل بیچ نہیں میں دو، کا ایک آتا ہے وہ مضاف ہوتا ہے. مضاف نہیں، مضاف ایک لفظ سے، مضاف سے کام نہیں چلے گا. آپ کو گرامر سیکھنی چاہیے اگر قرآن کا میں کچھ ابھی آپ کو سمجھنا ہے تو. بتاؤں گا، آپ کی ضرورت کے مطابق پریشان نہیں ہو جانا، میں آگے جاری رکھوں گا. ابھی آپ جاری رکھیں، آگے چلیں سر پلیز. جی مسلمانوں نے بہت ساری ترجمے کی ہے، مسلمان تو سارے کافر نہیں ہو سکتے، تو آپ مسلمانوں ان کو کے ایکسیپٹ ترجموں کرنا کا پڑے کوئی گا. اعتبار نہیں ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ تو وسلم پھر آپ نے ترجمے کا اعتبار کس کی ہوتا ہے. ترجمہ پڑھی ہے سر؟ آپ نے کس کی ترجمہ پڑھی ہے؟ میں ترجمہ ڈائریکٹ قرآن مجید سے احادیث کی روشنی میں پڑھی ہے. حضرت علی کا قول لیا، تو حضرت حدیث ابن کسی نے لکھی ہے عباس کا نا، قول حدیث لیا، تو کسی نے لکھی ہے. حضرت ابو ہریرہ کا قول لیا. کتاب التفسیر حدیث میں آپ کو نہیں پتا؟ کتاب مجھے پتہ التفسیر ہے. آپ کو کیا پتا ہے بخاری شریف کی کتاب التفسیر کہاں شروع ہوتی ہے، مسلم شریف میں کہاں ہے؟ آپ کو تو ان اچھا حدیثوں سر، کو نہ مانتے ہیں نہ جانتے اچھا ہیں. ٹھیک ہے، آپ آگے چلیں گے ابھی. آگے جو میں نے آپ کے سوالات کی نہ گرامر لی، وہ آپ کو نہیں آتے، ٹھیک ہے. ہاں آپ چند نے جملے مجھے شاید نہیں آئے ہوں اولو گے. الامر کا اس بات کو تسلیم کرو کہ اس کا واحد ذو ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جی آئندہ بالکل، بھی آپ آپ صحیح کو بتا کام رہے ہیں، آئے آپ گا. صحیح اتنا بتا. تو ہم سے سیکھو، آ جائے کچھ تو سیکھ لو. ہاں میں اور انشاءاللہ اس کا گرامر سیکھوں اعراب گا. حالت رفع میں الف کے ساتھ آتا ہے، جا ادا مالن آتا ہے، زی نہیں آتا ہے. اور حالت نسبی جری میں جو ہے نا وہ یا کے ساتھ آتا ہے. یہ تو چیزیں میں نے یاد رکھیں. جی پھر میں نے آپ جری کو میں یا بولا، نسبی میں الف بولا تھا، میرے شاید میں بھول گیا ہوں، کسی سے میں ڈیبیٹ معذرت کرو کرتا گے ہوں. نا، یہ کام الف آئیں گے. نسب میں پہلے آتا لغوی، ہے یا جری میں آتا ہے، آپ صحیح بتا رہے ہیں بالکل. ہاں ان چیزوں کو نا پہلے دیکھ کے بندہ ڈیبیٹ کے لیے آتے، تاکہ اتنا قیمتی ٹائم ہمارا ضائع نہ ہوتا ان چیزوں میں. میں نے اصل میں گرامر زیادہ نہیں پڑھی ہے، عربی گرامر میں نے میں زیادہ نہیں پڑھی ہے، چھوٹے مجھے اتنا اسٹوڈنٹ زیادہ آپ، گرفت نہیں ہے. یار یہ میں گرامر بس. ضروری ہوتا ہے آپ کو قرآن حدیث کے لیے، مسٹ ہے، ورنہ آپ اچھا قرآن ٹھیک ہے، حدیث کیسے مانتا جانیں ہوں، گے؟ میں پڑھ لوں گا انشاءاللہ. اس سے آگے چلیں ہاں سر ابھی. اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. آپ یہ چیزیں مان رہے، بہت ساری چیزیں جی آخر میں آ کے سب باتیں انشاءاللہ مانیں گی. انشاءاللہ دیکھتے ہیں سر. تو اچھا آگے آپ چلیں کا سر. سوال کیا ہے کہ آپ اس سے اولو الامر سے کون مراد لیتے ہیں؟ ہمارا اس کا ترجمہ ہمارے جو مفسرین یا جو صحابہ کرام سے ہم تک پہنچی حدیث کے ذریعے سے، وہ ہے صاحب اختیار. صاحب اختیار، ٹھیک ہے نا. اور امر کو، معاملات کو جاننے والا، معاملات کو جاننے والا. یہ ترجمہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ میں قرآن سے ہی کر رہا ہوں. دیکھیں میں آپ کو آیت نمبر 81، یہ جو آیت یقیناً آپ نے بھی تفسیر میں کھولے ہوں گے، تھوڑا سا آگے 2 پیجز آگے جائے، آیت نمبر آتا ہے 84، ہیلو اسی کا سورۃ النساء کا آیت نمبر 84. میں نے جو ترجمہ کیا اس کی دلیل آپ کو دے رہا ہوں. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. جب ان کو یعنی منافقین یا کمزور رائے رکھنے والے مسلمانوں کو امن کی کوئی خبر آ جاتی، امر من الامن او الخوف، یا خوف شکست کی کوئی خبر آ جاتی، اذاعوا به، یہ کیا کرتے تھے؟ پھیلا دیتے تھے مسلمان. لیکن کیا کہا جا رہا ہے ان سے قرآن میں؟ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ. کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے تھا کہ اس خبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا جو ان میں ایسے امور کو سمجھتے ان کے حوالے کرنا چاہیے تھا، اولو الامر کے. بھائی یا رسول کے حوالے کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ اس کے حوالے کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں کر رہے ہیں. خبر آ پہنچی ہے، خبر شکست کی ہے، بری اچھی خبر ہے. وَأُولِو الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا تو مسلمانوں میں سے جو اولو الامر صاحب رائے حیثیت رکھتے ہیں، صاحب اختیار ہے، وہ مشوروں میں وہ ان کی رائے کی اہمیت ہے، وہ اس پر رائے دے سکتے ہیں. جیسے ابو بکر و عمر ہے، حضرت عثمان ہے، حضرت علی ہے رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے حوالے کرے. یہ بڑے بڑے بزرگ صحابہ موجود ہے، یہ پھر جو جس چیز کا حکم کریں گے اس کو فالو کرے. لعل آگے پھر لعلمہ الذین یستنبطون منہم ولولا فضل اللہ علیکم ورحمۃ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا. یہاں پر مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ پہلے رسول اللہ ان سے مشورہ لیا کرتے تھے، یا اولو الامر کہنے کی یہ وجہ
بہرحال اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ان کی اقتداء کرنے کا حکم بھی دیا تھا. مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی باتوں کو مانو، ان سے مشورہ کرو. باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے 2 وزیر ہیں، ابو بکر و عمر. ترمذی میں اسی حدیث کے تحت اس کی تشریح کی ہے، مفسرین نے اس حدیث کے آیت کے تحت اس حدیث کو لایا ہے. اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کی اقتداء کرو میرے بعد، ہوں گے ابو بکر و عمر. رواہ ترمذی. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو جتنے بھی صاحب رائے صحابہ تھے، جو بھی تھے، شکست کی خبر پہنچے یا بری خبر ہو اچھی خبر ہو، بغیر سوچے سمجھے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کیوں پھیلا رہے ہو؟ پھیلانے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ آپ کے پاس اولو الامر لوگ ہیں، ان سے پوچھے، اولو الامر سے. یہ جو رائے دیں گے مشورہ، پھر ہاں وہ کسی بات کو پھیلانے کا کہہ دے پھیلائے، کسی بات کو روکنے کا کہہ دے روک دے، یہ کہا جا رہا ہے. تو یہ اولو الامر نے خود بتا دیا اس سے کون مراد ہے. قرآن نے خود بتا دیا ہمیں. ہم قرآن کو چھوڑ کر، میں نے 2 حدیث کو بھی ویسے ہی کوٹ کیا کیونکہ یہ تفسیر میں آتے ہیں، ان کو بھی نہ مانو. قرآن خود کہہ رہے اولو الامر کون ہے، بتا رہے ہیں. اچھا، آپ کے کلیئر ہو گیا سر؟ جی ابھی میں جاری رکھوں؟ جی آپ کی باری ہے، آپ بول سکتے ہیں. اچھا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا سَوَيْتُ وَنَفَخْتُ مِنْ رُوحِي فَقُعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. سورہ نمبر یار 15 غلط پڑھا، فقعوا نہیں ہے، فقعوا له، فقعوا. میں نے یہی بولا، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ بولا. فقعوا نہیں یار، حمزہ نہیں ہے، یہ عین ہے. عین کو گلے کے درمیان سے پڑھتے، فقعوا عین، او حمزہ بن جائے گا، اس کا معنی چینج ہو جائے گا. جی جی بالکل بالکل. اچھا، جب اس کا ترجمہ یہ ہے، جب میں اس کو بنا لوں اور اپنی روح اس میں پھونک دوں تو آپ سب اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا. لیکن میں اس کو فی الحال چھوڑ رہا ہوں، میں نے کسی اور مقصد کے لیے تلاوت کی ہے. اچھا، میں یہاں پہ دوبارہ آتا ہوں سورۃ النساء میں، کہ آپ نے جو تلاوت کی آیت کی جو 59 ہے سورۃ النساء کی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ ورسولہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تعویلا. احسننی احسنو. قرآن غلط نہیں پڑھو یار. جی جی سر. احسنو تعویلا. صحیح ہے. تو اس کا ترجمہ یہ جو ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی جو تم میں سے اللہ کے امر والے ہیں، یعنی اول الامر، صاحب امر کے مالک. اچھا، اب جو ہے یہاں پہ ایک اللہ حکم دے رہا ہے کہ میری اطاعت کرو. صحیح ہے، میری اطاعت کرو، ٹھیک ہے، اور رسول کی اطاعت کرو. صحیح ہے. ایک پیمانہ طے کر رہا ہے کہ میری اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، کیونکہ رسول کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. آپ نے پڑھا ہے قرآن میں کہ رسول کی اطاعت ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. اسی طرح وَأُولِل، اور واو اور کے معنی میں ہے، وَأُولِل الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور اول الامر کی بھی. اچھا، یہاں آپ جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو تو آپ کو رسول کی اطاعت کرنا پڑے گا، اور اگر آپ رسول کی اطاعت کرتے ہو جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنی اطاعت کی، اسی طرح رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے. اسی طرح وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور اسی طرح اول الامر کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اول الامر کی بھی. اب سوال یہاں یہ بنتا ہے کہ اول الامر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا الگ الگ چیزیں ہیں یا ایک ہی تھے؟ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت اپنے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری جان فدا اس پر، کہ وہ اپنے زمانے میں اول الامر بھی تھے، اللہ کے رسول بھی تھے، اور رسولوں کا رسول بھی تھے. لیکن یہ اول الامر کا دوبارہ ایک الگ ورڈ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ کیونکہ رسول پاک ایک رسول تھا، پیغمبر تھا، وہ پیغامات دے رہا تھا، احکامات دے رہا تھا، وہ ایک اول الامر تھا، لیکن الگ ورڈ کیوں یوز کیا ہے؟ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کامن سینس ہے کہ وہ آپ کے بعد ہوگا اول الامر. جس طرح اللہ تعالیٰ ایک فزیکل ہمارے سامنے نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہم رسول کے ذریعے کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کرتے ہیں. اسی طرح اول الامر کی اطاعت رسول کے ذریعے کرتے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت رسول کے ذریعے کرتے ہیں، اسی طرح اول الامر رسول کی اطاعت اول الامر کے ذریعے کرتے ہیں، کیونکہ قرآن نے ایک یہاں ایک بونڈ کیا ہوا ہے. ابھی آپ نے بولا کہ جو اطاعت کا آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا کہ وہ پاسٹ میں اول الامر ہے. ابھی آپ کا کوئی اول الامر نہیں رہا. آپ یہ ایکسپٹ کرو سر، یہاں تک آپ کا کوئی اول الامر نہیں ہے. نہیں، کیوں نہیں ہے؟ تو آپ بتاؤ نا، مجدہ کون ہے؟ وہ تو صحابہ ہے، وہ سارے مانتے ہیں کہ کوئی اختلاف نہیں. دیکھیں آپ سمجھے نہیں. آپ نے ایک بات یہ کہہ دی نا کہ رسول اللہ، میں نے آپ کو جو آیت پیش کی نا، وَأُولِي الْأَمْرِ الگ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور کوئی تھا. جی بالکل، میں یہی بول رہا ہوں.
ہاں جب اور تھے وہ اولل امر منکم، آپ نے کہا کہ آپ کے اور انٹرپریٹیشن میرے انٹرپریٹیشن میں فرق ہے. میں بول رہا ہوں یار اور میں نہیں آیت کا ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں. پھر وہ جو میں آیت پیش کی نا، آپ نے کھول کے نہیں دیکھا. 82 میرے پاس سورۃ یہاں میرے النساء. پاس موجود ہے. ہاں وَلَوْ رُدُّوا إِلَى الرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب بری خبر جنگ کی شکست کی حاجت لوگ پھیلاتے تھے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ خبردار مت پھیلاؤ. اولو الامر جو آپ کے علاقے میں صاحب الرائے لوگ ہیں، ان سے مشورہ کرو. وہ اگر بولے نا کہ یہ پھیلانے کی چیز ہے تب پھیلاؤ. بھائی اولو الامر سے مراد صاحب اختیار ہے، ٹھیک ہے. اپنے گھر میں بیوی بچوں پر میں اولو الامر ہوں، صاحب اختیار ہوں. میرے گھر میں میرے والد صاحب تمام بہن بھائیوں پر وہ اولو الامر ہے. ہمارے علاقے میں جو بڑا امیر ہے، 10 بندے ہم سفر پر جا رہے ہیں، صاحب امر اولو الامر امیر کی اطاعت کا حکم ہے، وہ ہے. جب کبھی مسلمانوں کی مکمل خلافت نافذ ہو تو اس وقت جو خلیفہ ہوتا ہے وہی اس کو بھی اولو الامر، کیونکہ اس کے پاس زیادہ اختیارات ہوتے ہیں. حسب اختیار، اپنے اختیار کے مطابق، اپنے علاقے کے متعلق ہر شخص صاحب اختیار ہے. صاحب اختیار جو حکم دے، بڑا ہو، جو گھر کا سربراہ ہو، سربراہ کے احکامات ماننے کا حکم ہے. اگر نہ مانے تو گھر میں بھی لڑائی ہوتی ہے. اسی طرح علاقے کا ایک بڑا ہوتا ہے، جائز امور میں اس کی اطاعت کرنی چاہیے. ناجائز اگر عمر دے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ خالق. بخاری مسلم کی یہ روایت ہے کہ اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے. اگر اولو الامر آپ کو حکم دے شراب پینے کا، زنا کرنے کا، چوری کرنے کا، ڈاکہ کرنے کا، قتل کرنے کا، کوئی اطاعت نہیں کی جائے گی. اس کی قطعاً کوئی اطاعت نہیں ہے. صاحب اختیار مانا میں نے کیا، ہر کوئی 5 بندے سفر میں جا رہے، اس میں سے ایک کو امیر بناؤ، وہی اولو الامر ہے، ٹھیک ہے. اور مسلمانوں کی پوری دنیا میں ایک خلافت ہو تو ان کا جو خلیفہ ہے اس کو بھی اولو الامر کہہ سکتے ہیں. کیوں نہیں ہے؟ ہمارے تو آپ ڈھونڈ کے کہ ایک بناؤ گے، ہمارے تو گھر گھر میں اولو الامر ہے. صوفی صاحب چونکہ نہیں ہے اس لیے میں بات کو آگے جاری رکھتا ہوں. تو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کے ساتھ اطاعت کا لفظ لایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطاعت کا لفظ آیا ہے. اولو الامر کے ساتھ کیوں نہیں آیا اطیعوا کا لفظ؟ اس میں لطیف اشارہ ہے، وہ بتا دیں گے جب صوفی صاحب آ جائے تو انشاءاللہ. لیکن یہاں پر میں عام سامعین کے لیے اب اس کو آسان الفاظ میں لاتا ہوں. میں سن رہا تھا نہیں بھائی، یہ الزام ہم پہ مت لگاؤ، ایسے مت کیا کرو. میں نے ٹیک سے بھی کیا ہوا ہے، انمیوٹ نہیں ہو رہا تھا. میں نے پھر دوبارہ کاٹ کے دوبارہ کال کر دی. آپ کا کوئی ہوگا، ہم پر نہ بھائی الزام لگاؤ، ہم تو بیٹھے ہی آپ کے ساتھ ڈسکشن کرنے کے لیے. ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. چلے جی آگے بڑھائیے بات کو. اچھا سر، میں ابھی آگے کلیئر کر دوں. جو آپ نے ابھی رائے دی اپنی، وہ آپ کی رائے ہے، وہ آپ نے ابھی قرآن سے ثابت نہیں کر سکے ہیں، کہ آپ نے رد نہیں کر سکے. میں نے آپ کو آیت سے ثابت کیا، قرآن کی آیت پڑھی ہے. اچھا وہ آیت آپ گھما رہے ہیں نا، آپ اپنے انٹرپریٹیشن سے کر رہے ہیں، تو ابھی میری میں نہیں کر رہا ہوں، میں اس آیت کی دوسرے آیت سے کر رہا ہوں، قرآن کی آیت سے کر رہا ہوں. میں قرآن کی دوسری آیت سے میں سہارا لوں گا کہ وہ اولو الامر کی جو ہے نا وہ تصدیق کرے گا. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا صحیح ہے. یہ سورہ نمبر 56 ہے، آیت نمبر سورہ نمبر 5 ہے، مائدہ ہے، آیت نمبر 56 ہے، 55. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ماں سوائے اس کے نہیں کہ تمہارا سرپرست اللہ تعالیٰ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لا چکے، صلاۃ قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں رکوع کی حالت میں. اب اس میں امام فخر الدین رازی نے یہ لکھا ہوا ہے کہ اپنی تفسیر کے اندر کہ یہ رکوع کی حالت میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ دی تھی. ابھی آپ اس بات پہ یقین کرتے ہو، آپ کے بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے، مولانا قادری صاحب، مولانا طاہر قادری صاحب، اور بہت سارے وہ جو ہے مولانا عبید اللہ صاحب نے تفسیر میں لکھی، بہت سارے تفسیروں نے لکھا. آپ اس کو پہلے رد کریں کہ انہوں نے غلط لکھا ہے، وہ غلط ہے، طاہر قادری غلط ہے، یہ غلط ہے. آپ پہلے رد کر دے تو میں پھر مانوں گا. ہم انٹرپریٹیشن ہمارے مولویوں کے، آپ کے مشنریوں کے پیچھے کیوں جا رہے؟ ڈائریکٹ قرآن سے ہی، قرآن ہی ہمیں آیت ہی بتا رہی ہے نا. آیت کیا بتا رہی ہے؟ آیت کا ترجمہ. جی ولی کا مطلب آپ کو پتہ ہے نا، ولی صاحب مالک کو ہوتے ہیں ولی کا، اور اولی اور ولی جو ہے نا ایک دوسرے کی تصدیق کرے ہیں، سمجھو کہ ایک دوسرے کی مترادفات ہے. جو ولی ہوتا ہے وہ دین میں سرپرست کے معنی میں ہے. دین میں ولی کے 26 معنی آتے ہیں، 26 معنی آتے ہیں عربک میں ولی کے. جی بالکل اس میں سے دین کے معنی میں سرپرست ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث غدیر خم میں بھی یہی تصدیق کی تھی کہ انی تارک مستقلین و کتاب اللہ و عترت اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا.
تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ میں تمہارے درمیان دو باری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطرت اہل بیت. اور یہ سارے میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ صرف شیعہ سیکٹ مان رہی ہے، اہل سنت والجماعت کی سیکٹ بریلوی خاص طور پر امام شافعی جس کو آپ مانتے ہیں ایک سیکٹ کا بڑا امام ہے، انہیں تو مولا علی کی کچھ اور بیان کیا ہے. پھر میں بعد میں آؤں گا اس کے اوپر، امام شافعی کے بھی قصیدے کے اوپر آؤں گا. ایڈمن ہم لوگ یہاں پہ سن رہے ہیں، ہماری ایک ریکویسٹ ہے کہ پہلے جو آیات تھی جو یا ایھا الذین آمنوا والی، اس کو مکمل کیا جائے. یہ اولی الامر تک تو ہے، لیکن وہ فین تنازع کا آگے کا پارٹ رہ گیا، تو ہم چاہیں گے کہ دونوں پارٹیسپیٹ اس کے بارے میں بھی ذرا ڈسکشن کرے تاکہ ہمیں پتہ چلے. ٹھیک ہے. اور ایک اور ذرا مجھے بھی تشویش ہو گئی، کیونکہ اگر آپ لوگ ہمیں سن رہے ہیں تو صوفی صاحب نے اپنی جو ایک اس جو ہماری آیت تھی یہ سورہ نساء والی، تو انہوں نے اپنا ایک تفسیر کی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کے بعد کوئی اول الامر جو بنے گا اس کے بارے میں آپ نے یہ کہا. لیکن جب مولانا قاسم نے آپ کو آیت دکھائی تو اس میں اگر آپ صاف دیکھیں کہ نبی کے دور میں ہی اول الامر موجود تھا. تو کیا صوفی صاحب آپ غلط ترجمہ نہیں کر رہے، آپ غلط تفسیر نہیں کر رہے؟ کیونکہ ہمیں تو یہی سوال پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ لسنرز بھی سن رہے ہیں. آپ نے کہا نبی کے بعد آنے والے اول الامر کی بات ہو رہی ہے، لیکن جو آیت ہمارے مولانا قاسم نے اسکرین پر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اس میں تو صاف لکھا ہے کہ نبی نے خود کہا کہ اپنے امر سے جا کے پوچھو یا اسے تصدیق کروا لو. یہ ذرا کلیئر کیجیے گا صوفی صاحب. اچھا میں ٹھیک ہے میں جواب دیتا ہوں. میں آپ کی جو رائے ہے جو رائے ہے میں اس کو رد کر دیتا ہوں، یہ آپ نے غلط انٹرپریٹیشن کی. ہاں ایک بات آپ طریقے سے صحیح ہو سکتی کہ رسول پاک کے دور میں حجت الوداع کے موقع پر حدیث غدیر خم جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کو اپنے جگہ میں مولا بنایا، اپنا ولی، جو لوگوں کا ولی بنایا، میں من کنت مولاہم فہذا علی مولا. اور غدیر خم میں جو حدیث اطرت ہے یہ جو بنایا حدیث ثقلین، ہاں وہ بالکل آپ صحیح فرما رہے. رسول کے دور میں مولا علی کو بنایا تھا موجود، لیکن وہ جو اولی الامر جو تھا رسول کی غیر موجودگی میں اس نے اپنے اولی الامر کے اختیارات سٹارٹ کرنا شروع کر دیا. لیکن رسول نے اپنے موجودگی میں کیا، آپ بالکل تصدیق کریں میری بات کی، یہ رسول اللہ نے علی علیہ السلام کو اپنی موجودگی میں ان کو بات بنایا اور اپنا مولا بنایا، اور یہ بھی بولا کہ میں جس کا مولا ہوں آج کے بعد علی اس کا مولا ہے. لیکن آپ نہیں مان رہے، اس حدیث کو آپ نہیں مان رہے. اور دوسری یہ قرآن کی آیت تصدیق کر رہی ہے کہ تمہارا ولی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. یہ اس حدیث کی تصدیق کے لیے آیت اتری ہے. اس کی اگر میں وضاحت کر دوں تھوڑا، اگر آپ مجھے ٹائم دیں تو اس کا آیت کریمہ کے حوالے سے جمہور مفسرین اور علماء نہیں معافی چاہتا ہوں لیکن ایک آیات جب لی جاتی ہے، ایک آیات کو جب لی جاتی ہے تو مکمل اس کے بارے میں بات ہو جائے پھر حدیث میں جائے. کیونکہ ایک آیات جو فین تنازع والا ہے تو یہ تنازع کس کے ساتھ پیدا ہوگا، تو اور وہاں پہ جو ہے وہاں پہ جو ہے پھر وہ نبی اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹانے کے لیے بولا ہے. تو اگر وہ بات کی بات ہے، میرا سوال یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بات ہے تو ابھی آپ کہاں لوٹاؤ گے اگر امام کے ساتھ میں تنازع پیدا ہو جائے؟ تو وہ بھی تھوڑا کلیئر ہو جائے بات. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا. اب ذرا مولانا قاسم کو اور صوفی صاحب کو بات کرنے دیتے ہیں. ہم نے اپنے سوال اور اپنے خدشات دے دیے. جی اب انہوں نے بس یہ آیت کی تشریح ہو رہی نا. اب ہم اولو الامر میں ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ پہ بات تو بعد میں ہوگی. فی الحال ہم اولو الامر میں ہے. انہوں نے ایک آیت پیش کی، رکوع کرتے ہیں، نماز پڑھتے، رکوع میں زکوٰۃ دیتے. بھائی یہ تو سب ہمارے ہیں نا، حضرت علی تو ہمارے سر آنکھوں پر ہے. ہم جو ہے نا جعفر صادق رحم اللہ تک ہمارے حدیثوں کے وہ راوی ہے، وہاں تک تو اہل بیت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت فاطمہ کے بعد جو 4 بیویاں اور 18 باندیاں تھیں، ان سے 30 بیٹے تھے. ہم ان سب کو اہل بیت مانتے ہیں، ہمارے سر آنکھوں پر ہے. ہم ان سے دل سے محبت کرتے ہیں. وہ اہل بیت سے اب بھی سعادات ہمیں ملے، ہم ان کے لیے اٹھ کھڑا ہو کے عزت احترام کرتے ہیں. وہ تو اپنی جگہ، اس سے انکار نہیں ہے. حدیث جو آپ حدیث پیش کر رہے ہیں یہ خبر واحد ہے. خبر واحد اسے کہتے ہیں جس کے ہر دور میں روایت کرنے والا ایک ہو یا 2 ہو. یار عقیدے متواتر سے قطعی الثبوت ہوتے ہیں، متواتر روایات سے ثابت ہوتے ہیں. آپ خبر واحد پیش کر رہے ہیں. جی آپ نے میں نے جو آیت پیش کی، آپ نے بولا کہ میں اہل بیت کو مانتا ہوں، امام جعفر صادق تک مانتا ہوں. ٹھیک ہے، میں امام جعفر صادق اور باقر کی قول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اس آیت کے بارے میں حضرت امام باقر سے کسی سائل نے اس آیت کے حوالے سے پوچھا تو آپ نے فرمایا جو لوگ صلاۃ قائم کرتے اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ان سے خداوند نے ہماری طرف اشارہ کیا ہے. صحیح ہے؟
یار رکوع آپ کرتے ہیں، نماز آپ پڑھتے ہیں، زکوٰۃ آپ کدھر دیتے ہیں؟ یہ تو ہم ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں یار؟ امام کی قول پیش کر رہا ہوں، میں امام باقر کی قول پیش کر رہا ہوں. ان کا قول پیش کریں، ہاں ٹھیک ہے، وہ آپ نہیں کرتے، آپ بالکل اس کو ٹھیک، مانتے آگے ہو؟ چل. امام باقر کو مانتے ہو؟ یار امام باقر جو ہے وہ بھی راویوں میں آتا ہے، یہ بھی اہل بیت میں سے. جی اس سے یہ جو 11ویں تک ہے نا، جو شیعوں کے سلسلے نسب آپ تک وہاں تک، اس کے بعد ادھر ادھر پھیلے ہوئے جو سادات ہو ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ یار چلو، جو دعویٰ کر رہا ہے کہ دعوے کی حد تک ہم سے وہ کوئی راوی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد یہ بات کلیئر ہو جائے نا سر کہ آپ اہل بیت کو مانتے ہو، پھر آپ اس کی نسل پہ آ جائیں گے کہ اس کا نسل اہل بیت کا جانشین کہاں ہے. پھر اب اگر آپ امام باقر کی اور اگر ایک دیکھو گے حدیث کو ضمن میں اس قول کے حوالے سے کہ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کے اعلان جمعے کے دن عرفہ میں آیا تھا، اس آیت ولایت اس دن نازل ہوئی، دین کی تکمیل بھی علی کے اعلان ولایت پر ہوئی تھی، لیکن آپ بول رہے ہیں کہ قرآن ہدایت کے غدیر خم والی جو حدیث ہے نا، پھر آن حضرت نے غدیر غرض خم کی والی جو کہ ابھی میری حدیث امت ہے، کفر سے اسلام میں داخل ہوئی ہے. اچھا سر آپ مانتے ہو نا؟ ٹھیک ہے. اور امام جعفر صادق نے یہ بھی کہا ہے کہ دائم الاسلام میں قاضی نعمان اس نے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تابعداری صرف ہماری ذریعے ہی کی جاتی ہے اور نافرمانی بھی ہمارے ذریعے ہی کی جاتی ہے. اور اس نے یہ بھی کہا، یہ اہل بیت کی فضیلت میں جڑی ہوئی حدیث ہیں. میں پوری کرنے دے. اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اور ہر زمانے کا امام موجود ہوگا. اگر آج میں کچھ کہہ رہا ہوں تو کہ سائل کے جواب نے پوچھا کہ یا امام آپ کے گور مجددی میں ہم کس کو مانیں گے، تو آپ فرمایا اس زمانے کا امام حاضر و ناظر ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین میں اول امر بنایا، یہ ہماری ذات کی طرف اشارہ ہے. بزرگ ہستیوں کی طرح اس طرح روایات تو منسوب نہ کرو نا یار، اتنے بڑے ہستیوں کی طرح اس طرح روایات منسوب نہ کرو. میں آپ کو بھیج دوں اسکرین شاٹ بھیج دوں یار. سند بتاؤ، سند بتاؤ، سند. ایک طرف آپ بول رہے کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، دوسری طرف آپ بول رہے کہ قول کو نہیں مانتے. یہ اہل بیت کا قول نہیں ہے، یہ اہل بیت کا قول نہیں ہے، یہ اہل بیت کا قول نہیں ہے. اہل بیت کون نہیں مانتا؟ یہ اہل بیت کا قول نہیں ہے. آپ سند سے ثابت زندگی پر پوری عمر میں نہیں کر سکتے. یہ میں حوالہ بھی دے رہا ہوں آپ کو، تفسیر صافی میں ہے، یہ تفسیر متقین صفحہ نمبر 151 میں دیکھو، یہ آپ کو ملے گا. یہ کس کی تفسیر ہے؟ کس نے لکھی ہے یہ تفسیر قمی کی ہے، امام باقر کی ہے. ہاں ایران سے. ہاں تو آپ کی جو حدیث ہے وہ جو اس جس نے ابرہا کے کھجور کھایا وہ جنت کا کھجور کھایا، یہ حدیث صحیح ہے؟ واللہ عالم، میں نے اس کی سند نہیں دیکھی ہے، سند دیکھوں گا تو آپ کو بتاؤں گا یہ کیا ہے. تو آپ بار بار درمیان میں اہل بیت کے جو حدیث راوی ہے میں وہ بولوں گا تو بولوں گا آپ اچھا ماننا مل گئی کہ آپ بولو مجھے یہ پتہ نہیں ہے، میں نے نہیں دیکھا ہے. جو بخاری مسلم تمام امت مسلمہ میں متفق علیہ چیز ہے، ٹھیک ہے، تمام مسلمانوں میں، اللہ یہ کہ 2-4 خانی نہیں مانتے تو اسے 2 ارب مسلمانوں کے مانتے ہیں. اس کے عجب میں بھی، عرب میں بھی، عجم میں بھی ان کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے. اور 2-4 بندے جو ہے نا ہنزہ سے ادھر جا کے کراچی جا کے نہ مانے تو مسلمانوں کی جمع غفیر پر فرق تو نہیں پڑے گا نا اس. تو بہرحال آ جائے، دوبارہ آ جائے، اولو الامر پر آتے ہیں. وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، ٹھیک ہے نا. یہاں جو واو لایا ہے اطیعوا 2 جگہ آیا ہے، تیسری جگہ پہ اطیعوا نہیں آیا ہے. اچھا واو سے پہلے والے کو کیا کہتے ہیں؟ آپ نے گرامر تھوڑی بہت تو پڑھی ہوگی، معطوف علیہ. واو کے بعد کو کیا کہتے ہیں؟ معطوف. جی یہ پڑھی ہے میں نے. ہاں معطوف اور معطوف علیہ میں تغیرت ہوتی ہے، ورنہ معطوف علیہ ہوگا ہی نہیں نا. جب ہم کہنا جاء زید و عمر تو عمر الگ ہے، زید الگ ہے، تب ہی ہم کہیں گے بیچ میں واو لائیں گے. اگر شے واحد ہو، جاء زید و زید نہیں بول سکتے ہم، کیونکہ زید فرد واحد ہے. معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان تغیرت مغایرت کا غیر ہونا، بدل ہونا، الگ شے ہونا ضروری ہے. تو یہاں پر جو آیا ہے اطیع اللہ، دیکھو آپ نے کہا کہ رسول اللہ کی تمام چیزوں میں اطاعت اللہ کی اطاعت نہیں ہے. ان چیزوں میں جو دینی امور ہمیں حکم دیا گیا ہے اس درجے میں ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. ورنہ جو ہے نا جیسے اللہ کی کرتے ویسے رسول کی کرے اطاعت نہیں ہوگی. اللہ کی ہم پوجا کرتے، عبادت کرتے مسلمان، رسول اللہ کی عبادت کرنے لگے کفر ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو دیکھیے ہر ایک کا درجہ گریڈ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا وہ مقام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، تعظیم اور ان کے احکامات کو ماننے کا ایک الگ مقام ہے، ایک درجہ ہے. اسی طرح اولو الامر جو ہے اس کی بھی ایک کیٹیگری ہے، ایک درجہ ہے. مسلمانوں کا اولو الامر خلیفہ یا جو ہے نا علاقے کا گورنر یا جو ہے حاکم، وہ اگر مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کسی کو قتل کرو، قطعا نہیں، لا طاعت لمخلوق. قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا.
سورۃ الدہر کی آیت نمبر 25 ہے کہ کسی گناہگار کافر کی اطاعت مت کرو. والدین اگر شرک کا حکم دے دے فلا تطیعہما، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 8، ان کی ہرگز اطاعت نہیں کرو. فلا تطع الکافرین، فلا تطع المکذبین، جھوٹ بولنے والوں کی اطاعت مت کرو. ولا تطع كل حلاف منهن هماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم. یہ جتنے بھی ہے وہ گڑبڑ کرنے والے، مطلب یہ ہے کہ غلط آپ حکم دینے والے، کہ کس طرح کہ بہت زیادہ قسم کھانے والے، تانا دینے والے، چغلیاں لگانے والے، بھلائی سے روکنے والے، زیادتی کرنے والا، بد عمل، بد مزاج، جس کا نسب صحیح نہ ہو، جس کا نسب ثابت نہ ہو. اسی طرح آگے آ رہا ہے کہ ان کان ذا مال و بنین، بہت مال والا، بہت جائیداد والا، بہت اولاد والا، بہت پیسے والا، اس کی بھی اطاعت مت کرو. کہا کہ اس کی حیثیت کی وجہ سے کسی چیز میں اس کی اطاعت مت کرو.